MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेरे भाई, हम तमामों का जुड़ना और मेज़बान का जोड़ना और अल्लाह के घर में हम सब का जुड़ना, ये हमारी कामयाबी की दलील है और निजात का ज़रिया है। अल्लाह पाक हमारे इस बैठने को, सुनने और सुनाने को अल्लाह कबूल अता फरमा दे। और हम तमामों के अंदर सबसे पहली चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला इखलास की दौलत से नसीब अता फरमाए। मेरे भाई, इस्लाम मानने का ही नाम है, सर को झुका देने का नाम ही इस्लाम है। हमारा ये डिस्ट्रिक्ट जो है, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शामिल था। हमारी ज़बान भी यहाँ की ओडिया है। खैर, इस मौजू पे इंशाअल्लाह इनके बाद ही बात होगी। अब हम तमामों के दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में मुझ जैसे कम इल्म और कम फहम का बोलना और उनकी तारीफ़ में मेरा कुछ बोलना ऐसा होगा जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। एक ऐसा अल्लाह वाला हमारे दरमियान मौजूद है कि मेरे भाई, जिसकी तारीफ़ मैं नहीं कर सकता। आप उनके चेहरे को देखकर ख़ुद अंदाज़ लगा देंगे कि ये क्या है। हमारे दरमियान मेरे भाई बहुत ऊंची शख्सियत की हामिल है जिनको हम नहीं जानते। ये हमारे शरीयत के तरफ से ये अमीर मुंतखब हैं, जिनको अमीर शरीयत के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया है और हक़ भी उनका यही है। अब मैं बग़ैर किसी तमहीद के हज़रत वाला से दरख्वास्त करूँगा, एक बहुत बड़े ऊँचे मदरसे के मोहतमीम भी हैं, रईसुल जामिया जिनका ख़िताब है, हज़रत से मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि यह हमारे ज़िले वालों के लिए और ज़िले के भलाई के लिए और ये आवामुन्नास के लिए इस्लाही कुछ बातें और तकरीर फरमा दें। मजलिस की हमारा जमीयत उलमा का ये दस्तूर और ज़ाब्ता है कि उसकी कोई मीटिंग भी, कोई भी मजलिस होती है तो उसका कोई कायद, रहनुमा और सदर होता है। आज के हमारे इस मजलिस के सदर अमीर शरीयत ओडिशा, नायब सदर जमीयत उलमा ओडिशा, रईसुल जामिया अशरफुल उलूम केंद्रापाड़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब कासमी दामद बरकातुहुम हैं और आज इस मजलिस की सदारत फरमाएंगे। उम्मीद है सभी हजरात तायद फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने तरफ से भी और तमाम अपने ज़िले के मुहिब्बीन हज़रात के तरफ से भी मैं हज़रत की भरपूर तायद करता हूँ। आज के आपके इसके प्रोग्राम में जमीयत उलमा सूबा ओडिशा के चूटी के उलमा इकराम तशरीफ़ रखते हैं। हमारे दरमियान में नायब सदर जमीयत उलमा ओडिशा और नायब अमीर शरीयत ओडिशा हज़रत मौलाना अलहाज अबू सुफियान साहब कासमी दामद बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा हैं। थोड़ी ही देर में जमीयत उलमा ओडिशा के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मुफ्ती व कारी सैयद नकीबुल अमीन बरक़ी कासमी दामद बरकातुहुम थोड़ी देर में तशरीफ़ लाएंगे। इसी तरह जमीयत उलमा के रुकन आमिला हज़रत मौलाना अलहाज ज़िल्लुर रहमान साहब कासमी दामद बरकातुहुम वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। हज़रत मौलाना सिराजुल इस्लाम नदवी साहब दामद बरकातुहुम वो भी थोड़ी देर में तशरीफ़ लाएंगे। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके दरमियान में आज को आपको बुलाने का मकसद, उसके गर्ज़ व गायत आते रहेंगे। इससे पहले जमीयत उलमा के ताल्लुक़ से चंद बातें आप हज़रात के सामने रखने के लिए हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात उनकी बात को बगौर समाअत फरमाएँ। मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर हज़रात उलमा इकराम और इस इलाक़े के अइम्मा कराम, मसाजिद के और दूसरे ज़रूरी और दानिशमंद तबका यहाँ जो हज़रात मौजूद हैं,
آج کے ہمارے اس بیٹھک کا غرض و غایت آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ میں دو چار چند ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ید اللہ علی الجماع۔ میرے محترم بھائیوں، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے علماء کرام اکثر جانتے ہیں سب، اور ہم عام عوام کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہمارے سامنے تعارف ان کا بہت کم ہوا ہے، اسی لیے ہم کوئی جانتے ہیں ان کو کوئی نہیں بھی جانتے ہیں، لیکن بہت بڑے چوٹی کے علماء عالم ہیں۔ تو وہ ہندوستان سے انگریز کو بھگانے کے لیے بہت کوشش کیے تھے، اس کی وجہ سے مالٹا میں جیل میں بھی بند ہوئے۔ وہاں سے جب کئی سال کے بعد نکلے، جو استقبال کے لیے ان کو لینے کے لیے علماء کرام آئے تھے، اس کو بند کر دینے سے چلے گا، میری آواز پہنچ جائے گی؟ اچھا، ان کو جو لینے کے لیے آئے تھے تو ان کے سامنے حضرت نے دو بات فرمایا کہ وہی عرض کروں گا آپ کے سامنے، بڑوں کی بات نقل کروں گا۔ یہ جماعت بھی انہی سے چلی ہے، جمعیت علماء سے، وہیں سے سلسلہ چلا ہے، سب سے پہلے اس کے ذمہ دار صدر وہی ہیں۔ انہوں نے ایک بات تو یہ کہی کہ مجھے اس بات کا احساس ہوا آج ایمان والے مسلمان تعداد میں بڑھ رہی ہے، اس کے باوجود یہ ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا کہ لوگ اللہ کے کلام قرآن کریم سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے اس کو سمجھنا اور سمجھانا تو دور کی بات ہے، بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی اعراض۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ہماری زندگی تنگ ہے، کیوں تنگ ہے؟ اس کو ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے کلام سے علاقی اختیار کر لیا اور اس سے الگ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمائے ایک بڑا وجہ ہے آج ہماری ذلت و خواری کا۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ کلام اللہ کا، اللہ نے اس کو اتارا ہے، دنیا بھر کے انسانوں کے لیے اتارا ہے، سب کے لیے، خالی ہمارے لیے آپ کے لیے نہیں، دنیا بھر کے جتنے انسان سمجھ بوجھ عقل رکھنے والے سب کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ البتہ اللہ نے یہ کہا ھدی للمتقین، جو آخرت کے فکر رکھنے والے ہیں، قبر کو یقین رکھنے والے، حشر کے میدان کو ماننے والے، پل صراط پر گزرنے کو یقین رکھنے والے، جنت جہنم کو یقین رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے کہ ہم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کے لیے ہدایت کا نمبر ذریعہ۔ اور جو لوگ ہیں وہ اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ تو ہدایت کا ذریعہ کب بنے گا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ نے کیا کیا احکامات دیا ہے ہم کو زندگی گزارنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، آج قرآن پاک سے ہم دور ہو گئے۔ قرآن پاک کا جو مرکز ہے وہ مدارس ہے، مدارس اسلامیہ ہے، اور مساجد میں مکاتب بھی چلتے ہیں، مدارس میں بھی مکاتب چلتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو کیسے دینی تعلیم سے جوڑیں؟ اور جو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ آپس کے اختلافات، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی جھگڑا، جہاں دیکھ لو، جو اس کو بند کر دو، یہ وقت کا نقصان ہوگا، جہاں دیکھ لو لوگ تفرقے میں بٹے ہوئے، کہیں مسلک کا تفرقہ، تو کہیں کچھ اور لڑائی، کہیں کچھ اور لڑائی، کہیں سرداری کی لڑائی، کہیں جو آپس کی لڑائی اور یہ جھگڑے کی وجہ سے آپس میں لوگ الگ الگ ہو کر کے ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے الٹے میں، اس سے بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ اپنا نامہ اعمال گندا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اس کا غیبت وہ کیا، اس کا غیبت وہ کیا، پیٹھ پیچھے اپنا نامہ اعمال گندا، اور اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ تو کہا یہ آپس کے لڑائی جھگڑے اور تفرقے کی وجہ سے آج
مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اس کو احساس کریں گے، اسی لیے میں نے کہا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد اور نصرت جو اترتی ہے وہ اکٹھا رہنے میں، مل جل کر رہنے میں، کوئی کام کو سمجھ بوجھ کر کرنے میں اللہ کی مدد اترتی ہے۔ اور یہ جو جمعیت العلماء کا آپ نام سنتے آ رہے ہیں، یہ کوئی نیا نام نہیں میرے بھائیوں، اس کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ آپ کے سامنے علماء کرام بیان کریں گے، ہم کو سب کارنامہ صرف سنانا نہیں ہے، علماء کرام اکثر جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں بہت ساری بات، نہیں جانتے ہوں گے تو سن کر آپ جان لیں گے کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے، کہ ہمارے اوقاف کی نگرانی، ہمارے بچوں کے مکاتب کی نگرانی، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ ہم کو قرآن پاک سے جوڑنا، اللہ سے جوڑنا، ہم کو ایک سو رکھ کے رہ کر کام کرنا، یہ سب اس کی ذمہ داری ہے۔ بڑا بڑا کارنامہ ہے اس کا پورا دنیا کے اندر۔ تو اسی لیے ضرورت بھی اس کا پڑتا ہے کہ ظاہر بات ہے سر گنانا بھی پڑتا ہے۔ جب فدائے ملت حیات سے تھے حضرت مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ، تو ایک دفعہ پورے لوگوں کو جمع کرتے تھے سر دکھانے کے لیے، گنانے کے لیے کہ ہماری آواز میں اتنے لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کے سامنے وزن بڑھ جاتا ہے، بھاری ہو جاتے ہیں کہ جب ان کی آواز میں اتنا دم ہے تو ان کی بات میں کتنا دم ہوگا، سمجھ کے پھر قدم اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اس کا ایک سلسلہ ہے، کچھ نہیں ابھی آپ اس سلسلے میں نہ جائیں، اس کا ایک سلسلہ ہے کہ پہلے ہم اس کی ممبر سازی بھی ہوتی ہے، اس کی کچھ پیسہ نہیں ہے، حیثیت نہیں، 2 روپے کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس میں اکثریت دکھانا رہتا ہے کہ اتنے آدمی اس کے تائید کار ہیں جمعیت العلماء کے۔ جب اتنے آدمی تائید کار ہوں گے تو ان کا وزن کتنا ہوگا، ان کی بات میں دم کتنا ہوگا، ایک دبدبہ دکھانے کا معاملہ ہے یہ۔ تو ہم اپنی اس ممبر سازی کے فارم کو پر کر کے، اپنی شرکت اس میں کر کے، ہم کو اس میں اضافہ کرنا ہے، اس میں تقویت آئے گی اور اس سے ہمیں ہر اعتبار سے فائدہ پہنچے گا، ہر اعتبار سے ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم کو 2 کام کرنا ہے، آپس کے چھوٹے موٹے جھگڑے لڑائی کو ختم کر کے اتفاق قائم کرنا ہے کسی بھی طرح، اور دوسرا یہ ہوگا اسی صورت میں کہ ہم اللہ کے کلام قرآن پاک سے جڑ جائیں اور اس کے معنی و مطالب کو بھی سمجھیں، اس میں جو اللہ کے احکامات ہیں تو اس کو اگر بغیر سمجھے بھی کوئی پڑھتا ہے تو نیکیوں سے مالا مال ہوتا ہے کہ ایک حرف 10 نیکی ملتی ہے، مسجد کے اندر پڑھے تو اور بڑھ جائے، حرم میں پڑھے تو اور بڑھ جائے، تو بغیر سمجھے پڑھنے میں بھی نیکی سے محروم نہیں۔ اگر کوئی سمجھ کے پڑھے تو کیا کہنا، اس کا کوئی ٹھکانہ ہے، نیکیوں کا کتنا انبار ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے، آپ خود غور کر لیں ہم کتنے اس سے دور ہیں، کتنا دور ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ قرآن پاک خود اللہ کے پاس شکایت کرے کل حشر کے میدان میں کہ اللہ اس قوم پر آپ مجھے اتارے، اس قوم نے پیچھا دکھایا، پسے پش ڈال دیا، طاقوں میں رکھ دیا، پڑھنا بھی چھوڑ دیا، سمجھنا دور کی بات ہے۔ آج کتنے لوگ گھروں میں تلاوت کرتے ہیں بتاؤ؟ تو آج کے اس مجلس سے ہم کو یہ سبق لینا ہے کہ ایک تو چھوٹے موٹے جھگڑے لڑائی میں ہم کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو ختم کر کے کسی طرح اپنے اندر جوڑ پیدا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے کلام سے جڑ کر اللہ کے مدد اور نصرت کو اتارنا ہے۔ اسی لیے جمعیت کے اندر ایک طاقت ہے، قوت ہے میرے بھائیو۔ جتنی ہم جمعیت کے اندر مضبوطی لائیں گے، ایکتائی لائیں گے، یکسانیت لائیں گے، اتنا ہمیں چین سکون نصیب ہوگا اور ہمارے دنیاوی مسائل بھی حل ہوں گے، بہت سارے اسی سے متعلق ہیں۔ اسی لیے اسی مقصد سے آپ کے اس بستی میں اس پلے میں آنا ہوا، آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، علماء کرام تفصیلی بات کریں گے۔ میں اس لائق نہیں کہ اس کے بارے میں کچھ مزید بولوں، نہ مزید بولنے کا موقع بھی نہیں ہے، بولنے کے لیے باتیں بہت ہیں، تو آپ کے سامنے آتے رہیں گے، ضروری بات کہتے رہیں گے، لیکن میری صرف گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو دین اللہ نے اتارا ہے قرآن پاک کی شکل میں، اس میں ہمارے لیے گائیڈ لائنس ہے، وہ اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے ہم نہیں جانیں گے تو زندگی کیسے گزاریں گے اس کے مطابق؟
کچھ سمجھنے کے لیے ماحول پیدا کرنا پڑے گا. آج کل تو اردو میں، انگریزی میں، اڑیے میں، سب زبانوں میں آسان کر کے ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. ہم تک پہنچتا نہیں ہے. اور آپس کے چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے کو نا اتفاق ختم کر کے اپنے اندر ایکتائی لانا ہے. اور اسی لیے ایکتائی لانے کے لیے ممبر سازی کا بھی سلسلہ ہوگا. یہاں کے جو علماء کرام ہیں آپ ان کا ساتھ دیں گے. میں اکثر جگہ یہ بولتا ہوں جو علماء کام کیا ہے، یہ عوام میں تو دین کا کام کرنا ہے، کوئی الگ تھوڑی ہے. مدارس الگ ہے، مدارس تو فیکٹری ہے، وہاں علماء تیار ہوتے ہیں عوام میں محنت کرنے کے لیے، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے. ایک دوسرے کا جوڑ ضروری ہے. اگر آپس میں جوڑ نہیں ہوگا تو علماء کام کس میں کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں آپ ساتھ دیں گے تو کام آگے بڑھے گا. ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم آپس میں ایک ہو کر جڑ کر اللہ کے قرآن کو بھی سمجھیں گے اور اس کام کو بھی سمجھ کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.